बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ये आयत नंबर 44 तक तिलावत की शहादत भी हासिल की थी और तर्जुमा जो है वो भी पढ़ लिया था। अ, तफसीर जो है वो आयत नंबर 40 से 44 तक रह गई थी। तो सबसे पहले इन आयत की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद अगर मौका बचा तो आगे पढ़ लेंगे। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंजुर अतहतदी अम तकूनु मिनल लज़ीना ला यहतदून। दुआ भी फरमा लीजिएगा, गले में दर्द है, बोलने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। तो इससे पहले जो आयत हमने पढ़ी है उसमें उन आयत में सुलेमान अलैहिस्सलाम के शरफ और आपकी गैर मामूली क़ुव्वत का जिक्र था जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि मेरे पास मलके सबा का तख्त कौन लाएगा। एक सरकश जिन ने कहा कि मैं आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले तख्त को लेके आ सकता हूँ। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे भी जल्दी की ख्वाहिश की। चुनांचे किताब के एक आलिम शख्स ने कहा कि मैं वो तख्त आंख झपकने से पहले ला सकता हूँ। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मलका का तख्त मलका सबा से पहले यरूशलेम जो है वो पहुंच गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, वो हमारे इम्तिहान लेना चाहता है कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं या नाशुक्रगुजारी के मुर्तकिब होते हैं। शुक्र अदा करने से अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि उसमें खुद शुक्रगुजार का ही फायदा होता है। उसके नफ्स की बेहतरी और फजीलत साबित होती है, उसको दर्जा मिलता है और वो मजीद नेमत का मुस्तहिक बन जाता है। तो गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत ही शुक्रगुजार बंदे थे, साहिब सहीफा नबी और रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई थी। जैसा कि गुज़श्ता सबक में बयान किया जा चुका है कि मलके सबा सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए बनफ़्स नफीस मुल्क सबा सबा से रवाना हो गई। उसके साथ उसके अमायदीन सुल्तनत, लश्कर और बहुत सा साजो सामान भी था। अभी वो रास्ते में ही थी कि उसका तख्त पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच चुका था। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम मलके बल्कीस की आमद पर उसको बाज़ उमूर में आजमाना चाहते थे ताकि वो पता चला सके कि किस सलाहियत की मालिक है। आपका ख्याल था कि अगर वो साहिब अक्ल और दानिश होगी तो ईमान कबूल करेगी, वरना हिदायत से महरूम हो जाएगी। चुनांचे मलका की आमद से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को हुक्म दिया, क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा। कहने लगे कि मलका के तख्त में कुछ तब्दीलियां, कुछ तगय्युर कर दो ताकि हम उसकी अकल का इम्तिहान ले सके। मकसद ये है, नंजुर अतहतदी अम तकूनु मिनल लज़ीना ला यहतदून, कि हम देखें कि वो समझ रखती है, समझ बूझ रखती है या बेसमझ लोगों में से है। अगर अक्लमंद होगी तो फौरन समझ जाएगी कि ये तो उसी का तख्त है जिसे वो अपने महल में बंद करके आई है। फलम्मा जाअत, फिर जब मलका सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई तो आपकी दरबार वालों ने उसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया
اس کو بڑا اعزاز دیا۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کا دربار، آپ کے کارندے اور وہاں پر موجود ہر چیز کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ خود ایک متمدن حکومت کی ملکہ تھی، اس کے پاس بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتظامات اور مینجمنٹ کو دیکھ کر اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بے مثال تھی، اس لیے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے طلب کیا تھا، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ مولا کریم مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ ملکہ سبا کی آمد کے بعض حالات کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اصل مقصد کی بات کی گئی ہے۔ چونکہ ملکہ سبا کا امتحان مطلوب تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ قیل اہکذا عرشک، قیل اہکذا عرشک، دیکھو ہمارے پاس یہ تخت ہے، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پہ بیٹھ کے تم امور سلطنت انجام دیتی ہو؟ قالت، وہ کہنے لگی، کأنہو ہو، گویا کہ یہ ہو بہو ویسا ہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ نے یہ اعتراف بھی کیا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس بات کا علم تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا ہے، ہم نے آپ کے کمال کے متعلق اپنے وفد کے ذریعے سے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال برتری عطا فرمائی ہے، اور یہ اسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہمارا تخت ہماری پہنچنے سے پہلے یہاں موجود ہے، حالانکہ ہم اسے محل میں تالا لگا کے روانہ ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمیں آپ کے کمالات کا علم دے دیا گیا تھا، وَكُلْنَا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے تھے، ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ کے فضائل اور کمالات من جانب اللہ ہے، اسی لیے ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے تسلیم اور رضا کا پہلو اختیار کیا ہے۔ اس مقام پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملکہ بلقیس اتنی ہی سمجھدار عورت تھی، وہ حقیقت کو پہلے ہی پا چکی تھی، پھر اس نے وہی پر اس کا اظہار کیوں نہ کیا؟ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے، وَصَدَّهَا ایمان لانے سے روک دیا تھا اس کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کافر قوم کے کفریہ اور شرکیہ رسم و رواج اور طور طریقوں نے ملکہ کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ اکثر لوگ اپنی جاہلانہ رسم و رواج میں پھنس کر ہدایت ہی سے محروم رہتے ہیں۔ اس زمانے کا حال بھی مختلف نہیں، پوری کی پوری قومیں صرف رسم و رواج کی پابند ہو کے رہ گئی ہے، کوئی اکا دکا سمجھدار آدمی ہو بھی تو وہ بھی انہی کے طور طریقوں پہ چلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آج بھی لوگ کسی حقیقت کو سوچنے سمجھنے کی بجائے لکیر کے فقیر بن کے ہدایت سے محروم ہے۔ عام قوموں، فرقوں اور جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔ بعض آدمیوں کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے بیرسٹر اور باریک بین ہونے کے باوجود کفر اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ملکی اور خاندانی رسم و رواج ان کے مزاج میں رچ بس چکا ہوتا ہے، جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اس عورت کو اس چیز سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ۔ گویا آپ نے بلقیس پہ واضح کر دیا کہ اب کفر اور شرک کی بات نہیں چلے گی، اور نہ سورج کی عبادت ہوگی، جو ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ تاہم پہلے معنی زیادہ متواتر ہے کہ ملکہ کو غیر اللہ کی پوجا کرنے والی چیزوں نے ایمان لانے سے روک کر رکھا تھا، بلکہ ملکہ جو ہے پہلے امتحان میں تو پاس ہو گئی کہ اس نے اپنے تخت کو بھی پہچان لیا اور پھر حقیقت کا اعتراف کر کے ایمان لے آئی،
اب سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے امتحان میں ڈالا. قیل لها ادخلی الصرح، اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته، جب اس نے اندر داخل ہو کے دیکھا، حسبته لجة، تو اس کو پانی کی موج موج گمان کیا. محل کا فرش اس طرح لگایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب ہے جس میں مچھلیاں اچھل کود رہی ہے. ظاہر ہے کہ پانی میں سے گزرتے وقت انسان اپنے کپڑے جو ہے سمیٹ لیتا ہے تاکہ کپڑے نہ بھیگ جائے. چنانچہ ملکہ نے ہی ایسا ہی کیا. وکشفت عن ساقیها، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا. اس امتحان میں وہ ناکام ہو چکی تھی. دراصل اسے پانی میں سے نہیں گزرنا تھا بلکہ شیشے کے بنے ہوئے فرش سے گزرنا تھا جس کے نیچے بہتا ہوا پانی صاف نظر آ رہا تھا. قال انه صرح ممرد من قوارير، سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ تمہیں غلطی لگی ہے کہ یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، یعنی محل کا فرش ہی شیشے کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے، لہذا یہاں اپنی پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے کہ ملکہ کو پانی پر سے گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پہ بال بہت زیادہ ہے. ملکہ کو جنیہ کی بیٹی بھی کہا گیا. بہرحال یہ سب تفسیری روایات ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب ملکہ اس دوسرے امتحان میں ناکام ہو گئی تو اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہوا تو قالت، وہ کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا ہے کہ میں اب تک کفر اور شرک میں مبتلا رہی. میں اب تک کفر اور شرک میں مبتلا رہی. اور کفر شرک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے. جس طرح ملکہ کو پانی کا دھوکہ ہوا اسی طرح کافروں اور مشرکوں کو دھوکہ ہوتا ہے. وہ ایسی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، ان کی غایت درجہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے سامنے نظر اور نیات پیش کرتے ہیں جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا، اس کے اختیار میں شریک بنانا، یہ سب دھوکہ ہے. بعض نادان سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہماری کشتی کو پار لگا دیں گے. کوئی مریض کی شفا یابی کے لیے غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، کوئی جنوں اور انسانوں سے مدد مانگتا ہے، کوئی قبروں پہ ماتھا رگڑتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کے نام کی رہائی دیتا ہے، کوئی اصنام اور اشجار کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی پانی، ہوا اور سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کو با اختیار سمجھتا ہے. غرض ہے کہ شرک کے ہزاروں راستے ہیں جو کہ سراسر دھوکہ ہے. ملکہ سبا نے بھی ایسا ہی دھوکہ کھایا لیکن فوراً وہ سنبھل گئی، اپنے آپ پہ ظلم کرنے کا اعتراف کر لیا اور پھر واضح طور پہ اقرار کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پروردگار عالم پہ ایمان لا چکی ہوں. اپنی سابقہ غلطی کا اقرار کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی قادر مطلق ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نافع اور زار ہے. اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. کسی مریض کو کوئی شفا نہیں دے سکتا، نہ کسی کی کوئی بگڑی بنا سکتا ہے. تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں نے اسی کے سامنے سر نیاز خم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں تک ہی بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ بہت سی باتیں تفسیری اور تاریخی روایات میں بھی ملتی ہے. مثلا یہ کہ ملکہ کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا تھا. بعض اس کا انکار کرتے ہیں، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے واپس لوٹا دیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے نکاح کر لینا، لیکن اس نے عذر پیش کیا کہ میری برابری کا تو کوئی شخص نہیں ہے، میں نکاح کس سے کروں. سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو. چنانچہ ملکہ کا نکاح یمن کے شہزادے سے ہوا جس کا تبع اس کا نام ہے. یمن کا شہزادہ، اس کا نام تبع، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے جنات کو مامور کر دیا کہ ان کی خدمت کرے اور ضروریات کی اشیاء ان کو پہنچائے، لیکن یہ سب تفسیری اور غیر یقینی روایات ہیں.
پکی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، اور یہ کہ ملکہ سبا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آخر میں کفر اور شرک سے بیزار ہو کے ایمان لے آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔